अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। जहां पर मौसम की शिद्दत तब्दील हुई है, सर्दियां चली गई, गर्मियां और मज़ीद गर्मी आ गई है, शदीद हब्स का मौसम है और जैसे जैसे अब दिन गुजरेंगे हब्स में शदीद इजाफा होगा। जहां पर बड़ी उम्र के अफराद, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं। बच्चों में मुख्तलिफ मसाइल हैं, बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उस तरह से वो बीमारियों का मुकाबला उनका जिस्म नहीं कर पा रहा होता, और उसके साथ साथ जो है बेहतियाती बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, तो और भी मसाइल जो सामने आते हैं। इस शदीद गर्म मौसम के अंदर जब हब्स है, गर्मी है, गर्म हवा चलेगी, पानी की जो कमी हो जाती है, वो नौजवान में हो जाए किसी में तो वो मसला बन जाता है, और बच्चे में हो तो और भी ज़्यादा मसला बन जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और भी मौसम की शिद्दत के साथ साथ जन्म लेते हैं। बच्चों को किस तरह से ख़ास तौर पर हम महफूज रख सकते हैं, बच्चों के कौन से मसाइल हैं जो इस मौसम के अंदर पैदा होते हैं, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। बच्चों के अमराज, उनकी आगाही और उनसे बचना कैसे है, एहतियाती तदाबीर क्या है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पीड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद हुसैमा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वैसे तो सारा सीज़न गर्मियों में हो, सर्दी हो, मुख्तलिफ बीमारियाँ सीज़न के हिसाब से चलती रहती हैं, आती रहती हैं लेकिन अब गर्मी के अंदर मसाइल बढ़ जाते हैं, जल्द के स्किन के मसाइल और भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के मसाइल हैं ना, ख़ास तौर पर उनके ऊपर हम डिस्कस करें, क्योंकि ये हर घर के अंदर मौजूद हैं। किसी घर के अंदर पेशेंट हार्ट का नहीं होता, जो किडनी है उसका पेशेंट नहीं होता, लेकिन बच्चे हर घर के अंदर मौजूद हैं और गर्मी की शिद्दत से सारे के सारे मुतासिर होते हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये शदीद गर्म मौसम जो है ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे जिस्म को। उसके बाद हम जो ग्रेजुअली या मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उसके ऊपर भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो एक अच्छा और रिलेटेड टॉपिक है जो आजकल जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और शदीद गर्मी है, इसी वजह से गर्मियों की छुट्टियाँ दी जाती हैं कि बच्चों का एक्सपोजर कम से कम हो हीट से। देखिए, हीट इटसेल्फ एक डेंजरस चीज़ है। कोई भी चीज़ जब एक लेवल को क्रॉस कर जाती है तो उसके डेंजरस पानी या उसके ख़तरनाक नताइज सामने आते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन, बच्चे जब डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, खेल रहे होते हैं, तो उस वजह से होता ही है कि उनमें पानी की कमी होना बहुत एक मतलब आप कह लें कि नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाती है या रूटीन में आ जाती है। और उसमें बच्चे क्योंकि खुद छोटे होते हैं वो इस चीज़ को रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते और उनकी कंसंट्रेशन की और तरफ होती है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे डिहाइड्रेशन के साथ इस सीज़न में लाए जाते हैं। बच्चों को तो ये अंदाज़ा नहीं होता ना उन्होंने कैसे रहना है, मौसम में कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ जाना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब जिनको पता है हम इतनी बेहतियाती करते हैं तो बच्चों के लिए और भी ज़्यादा मसाइल। बिल्कुल, वालिदैन का काम ये है कि इस चीज़ को नोटिस में रखें। बच्चों का डायरेक्ट एक्सपोजर, स्पेशली जो टाइम है आपका, आप कह लें कि 11-12 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे यानी असर तक का जो टाइम है, बड़ा डेंजरस टाइम है। इसमें कई दफ़ा बच्चों का डायरेक्ट खेलना मतलब एक्सपोजर बिल्कुल पीक आवर्स हैं, तो ये उनको डिहाइड्रेशन कर सकती है, पानी की कमी जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, एक तो ये है कि बच्चों को इसमें एक्सपोजर कम से कम हो। अगर वो किसी वजह से खेल रहे हैं या कहीं बाहर एक्सपोज होता है तो उनकी हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, ये देखा जाए कि वो प्रॉपरली पानी ले रहे हैं, ORS ले रहे हैं या कोई पीडियालाइट ले रहे हैं या गैटोरेट वटएवर जो भी उनके हिसाब से। तो एक तो ये वालिदैन को बिल्कुल समझना चाहिए। दूसरा ये, इस मौसम में आपको पता है कि गर्मी की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल, और स्पेशली जो अभी आगे मौसम आ रहा है जुलाई अगस्त का, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वालिदैन को ये चाहिए कि बाहर की चीज़ें कम से कम दिया करें बच्चों को। ये जो बच्चे ज़िद करते हैं ना जी हमें फ़लाँ चीज़ दिला दें, ये दिला दें, और वालिदैन भी बिल्कुल उस वक्त मजबूर भी हो जाते हैं, मजबूर भी हो जाते हैं, लेकिन आते भी तो हमने खुद ही डाली होती है। बिल्कुल, देखिए आते भी खुद ही डाली। यही तो पॉइंट है कि बच्चों को इन चीज़ों की आदतें ही ना डालें। अगर आप आदत डालेंगे तो फिर जैसे मतलब बच्चा भी इंसिस्ट करेगा जी मुझे दिलाएं। अब जब वो दिला देते हैं उसके बाद फिर उनके वो चीज़ गले पड़ जाती है। लेकिन बहसीत मजबूरी हमारा एक मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक तरह से रवैया ये हो चुका है कि हम पहले जिन चीज़ों का हमें पता है ना कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, हम पहले उनसे रोकते हैं, फिर हम उनके ज़िद के आगे हारते हैं और फिर हम उन्हें खुद वो चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। ऐसे मोबाइल है, पहले सारे रोकते थे, तरीके ढूंढते थे यार कैसे बचना है इससे, कैसे बच्चों को बचाना है। अब माएँ क्या करती हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, उसे जान छुड़वाने के लिए सेम टाइम बच्चों को खुद ही मोबाइल दे देती हैं कि ये इसके यूज़ करो तो वो हमारी जो है वो। देखिए, आपके सवाल में ही आपके सवालों के जवाब भी आ गए कि बेसिकली हारते हम लोग खुद हैं। हमें पता है एक चीज़ के हैज़र्ड्स हैं, एक चीज़ के नुकसानात हैं, उसके बावजूद भी हम लोग उस पर रेजिस्ट नहीं करते हैं। देखिए, एक लेवल तक करते हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से आपसे 100% एग्रीड हूँ कि यार प्रैक्टिकली स्पीकिंग
مطلب اگر آپ دیکھیں تو بہت مشکل ہے بچوں کو ان سے بچانا, لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ کوشش تو اپنی پوری کر سکتے ہیں, ایفرٹ تو کریں. بچے ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ تو نہ لیں کہ جی وہ اگر کہیں گے جی پاپا یا ماما کو جی مجھے فلاں چیز دلوا دے, تو آپ کے ہاں ٹھیک ہے بیٹا یہ میں دلوا دیتا ہوں. اس کے ذہن میں یہ ضرور آنا چاہیے کہ یار میرا والد یا والدہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور میں مجبور کر کے لے رہا ہوں, بالکل, اور ایک دو بار کروں گا, بار بار نہیں کر سکتا. دیکھیں بچوں میں ریسیپشن ہم سے زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں. ایک ایڈلٹ تو اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں نا, جو عمر بڑھتی ہے آپ کی جو ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ پکے ہو جاتے ہیں کسی چیز پہ, لیکن بچے تو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ بار بار ان کو اس کے بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو چیزیں ہیں اس کے نقصانات ہیں, یہ آئس کریمز اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے, پھر آپ کو انجیکشن لگ سکتے ہیں, آپ کو میڈیسن دینی پڑ سکتی ہے, یا یہ جو بھی آپ کے باہر کے یہ جو ہے کہ چپس ہے یہ آپ کی معدے کو خراب کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. جب آپ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں تو بچے ایڈلٹ سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں ان معاملات میں, اور وہ ان چیزوں کو مطلب ود پیسج آف ٹائم ان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ مان جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ان کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے بار بار جب سمجھائیں گے اچھی نہیں ہے. تو والدین کے پوائنٹ میرا یہاں پر یہی ہے کہ والدین اس چیز پر ریزسٹ کریں, والدین بار بار سمجھائیں, بہت امپورٹنٹ ہے. یس, اور کوشش کریں کہ یار جتنا کم یہ کیا جا سکے تو وہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کئی والدین اس کو دیکھ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے باتیں تو بڑی آئیڈیل کر دی ہیں, پریکٹیکلی تو شاید اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوں. میں بالکل یہ بات مانتا ہوں کہ یار آپ کو بچوں کو یہ چیزیں دینی پڑ سکتی ہیں, لیکن ونس ان اے وائل ہو یار, چلو مہینے میں یا 2-3 ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے بے احتیاطی کرا دی ہے, آپ جتنا زیادہ ایکسپوجر کریں گے اتنی پروبیبلٹی بڑھ جائے گی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ہم ایک ہارٹ کی کانفرنس کے اندر گئے, یہ جو بھی آپ نے بات کی اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں, تو وہاں پہ سب نے بڑی لمبی لمبی تقریریں کی, چکنائی ٹھیک نہیں ہے, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. 3 گھنٹے کی کانفرنس, اور اس کے بعد جب کھانا کھلا تو سارا کچھ وہی تھا, اور سارے پلیٹیں بھر بھر کے. وہی نا, پریکٹیکلی اسپیکنگ میں بالکل یہ کہہ دوں یہاں پر آ کے کہ زیرو کر دو, زیرو نہیں ہونا, مجھے بھی آپ جتنا کم کر سکتے ہیں, آپ جتنا نیچے لا سکتے ہیں کر سکتے ہیں یار, جتنا بچے کو سمجھا سکتے ہیں اور بار بار انہیں بتائیں بیٹا یہ چیزیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں, تو وہ بچوں میں یہ چیز ہے. پروسیس فوڈ پہ میں آؤں گا, یہ بہت بڑا ہمارا درد سر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈی ہائیڈریشن کی ہم بات کر رہے تھے, یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ نوجوانوں میں ہے, بوڑھے بزرگ جو ان کے اندر بھی ہے, بچوں کے اندر, چونکہ اس سے پہلے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, بچے ان کو بڑا مشکل ہے آپ کو اتنی مقدار میں اتنا پانی پلانا جتنی اس کے جسم کی ضرورت ہے, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں مختلف چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں, تو اس کو ہم کمی کو کیسے پورا کریں, اور یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی رول زیادہ والدین کے, میں نے ان کو بتایا کہ بچوں کے لیول پہ چیزیں اوور لک ہوتی ہیں. بچوں کی پرائرٹیز میں کھانا پینا نہیں ہوتا, ان کی پرائرٹیز میں کیا ہوتا ہے, کھیل کود, شرارتیں, اور باہر کا جو آپ کا بازاری چیزیں, یہ ان کی پرائرٹیز ہے. یہ پرائرٹیز جو ہے نا, اب والدین کا کام یہ ہے کہ ان پرائرٹیز کو سیٹ کرے, دوسری طرف لے جائیں. بالکل, یہ پھر ساری دیکھیں بچے کس کی ذمہ داری ہے, والدین ہی کی ذمہ داری ہے نا, یا اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے. اسٹیٹ کو چاہیے ایسی تمام چیزیں جو کہ پروون ہیزارڈس ہیں وہ بازار سے اٹھوا لے. ابھی میں پچھلے دنوں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک لیٹر آیا جی کہ آپ کے جو کم عمر لوگ ہیں وہ ویپ نہیں کر سکیں گے. اسٹیٹ کو ہی اس پہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, والدین کو بھی ڈیفینیٹلی لینے چاہیے. اب جب یہ دونوں چیزیں آپ کی مل کے کام کریں گی تو آپ ایک دیکھیں, بچے آپ کی آنے والی نسل ہے, بالکل ایسے اب کوشچن پہ آ جاؤں ڈی ہائیڈریشن پہ. ڈی ہائیڈریشن کا جہاں تک تعلق ہے, اس کو بچایا کیسا جا سکتا ہے؟ ایک تو میں نے کہا ایکسپوجر کم سے کم ہو, ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہائیڈریشن کے لیے بچے کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے, اسپیشلی جو بڑے بچے ہیں, آپ کو کہہ لیں 16 آپ کے 13-14 سال کے بچے ہو گئے جو ٹین ایج میں ہیں, جو اتنے سمجھدار ضرور ہے, جب وہ جاتے ہیں اور وہ کہیں اکیڈمی میں جوائن کرتے ہیں, سمر کیمپ کرتے ہیں, ان کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ جو بوٹل ہے, یا آپ بلکہ پانی دیں انہیں, ORS بنا کے دیں کہ آپ نے ساتھ ساتھ پیتے رہنا ہے تاکہ آپ کا ہائیڈریشن اسٹیٹس اچھا رہے. اس میں فلیور بھی آ جاتے ہیں, ان کی مرضی کا فلیور جو پسند ہے, فلیور سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا, فلیور ہوتے ہی اس لیے کہ بچے شوق سے لیں وہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہائیڈریٹڈ رہے. آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ آپ کی میجورٹی دنیا میں جو ڈیتھس ہیں نا اس وقت, وہ ڈائریا کی وجہ سے ہو رہی ہے. ڈائریا کی وجہ سے, اور ڈائریا میں بھی جو بیسیکلی جو کلر ہے دیٹ از ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن ایک بہت بڑا درد ہے سر. بالکل, آپ کے افریقہ
آپ کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنے بھی ہیں، ان میں ابھی بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، آپ بلکہ خود رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے گیسٹرو کے کیسز آ گئے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. اس میں اگر میں تھوڑا سمپل کروں لوگوں کے لیے، تو کتنی ایج کے بچے کو کتنا پانی روز چاہیے ہوتا ہے جو اس کو آپ نے پلانا ہے اس کی صحت کے لیے؟ دیکھیں یہ باڈی ویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نارملی. ٹھیک ہے، ایک ایوریج اگر میں بات کروں تو ایک جو آپ کا کم عمر بچہ لائک 3-4 سال کا، تو کم از کم 1 لیٹر سے اوپر اس کو 3-4 سال کے بچے کو 1 لیٹر سے زیادہ پانی اوپر ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے ماؤں کو میں یہ بتا دوں کہ سب سے اچھا پیرامیٹر بچوں کا یورین ہے، یعنی پیشاب. کیسا پیشاب وہ پروڈیوس کر رہا ہے. اگر تو پیشاب اس کا ایسا ہے کہ کم ہے، ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ماں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے تھوڑی سی تبدیلی بچوں کے، تو بھی اس کو الرٹ ہونا چاہیے. اگر اس کو لگے وہ گاڑا ہے، ڈارک یلو ہو رہا ہے، تو بھی وہ الرٹ ہو جائے. ہاں اگر وہ یورین ایسا پروڈیوس کر رہا ہے جو آلموسٹ کلیئر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا ہے. تو یہ سارے سمبل ہیں پانی کم پینے کے. یس، اس لیے کوئی بھی بندہ، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کے یورین آؤٹ پٹ سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہائیڈریشن کا سٹیٹس کیسا ہے. اگر آپ خود بھی کبھی آپ کو پسینہ زیادہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورین ڈارک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یو آر ڈی ہائیڈریٹڈ، اور آپ کو اپنی ہائیڈریشن کو بہتر کرنا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس میں کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں؟ کمپلیکیشن دیکھیں، آپ کی ویسے تو پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو اس میں افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے کڈنیز ہیں. اچھا، آپ کے جو گردے ہیں یہ فیلئر میں جا سکتے ہیں. ان کو تو پانی چاہیے. بالکل، یہ آپ کے دیکھیں جیسے انجن کو پیٹرول چاہیے اس کو پانی چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا یہ پانی کم ہوا، ڈی ہائیڈریشن ہوئی، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا کڈنی فیلئر میں چلا جاتا ہے. سم ٹائم یہ کہا جاتا ہے بچوں کے بارے میں کہ ان کی مائیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ پانی کم پیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو جانے نہ دیں اس بات کو، یہ الارمنگ ہے. بالکل الارمنگ ہے. آپ صرف ذکر میں تھوڑا سا کوریلیٹ کریں اس کی ماں سے. اگلا کوسچن یہ ہونا چاہیے کہ اس کی یورین پروڈکشن کیسی ہے. اگر تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یورین پروڈکشن تو اس کی اچھی نہیں ہے، یہ پیشاب تو گاڑا کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ماں بالکل اس کے کنسرن، اس کی فکر ٹھیک ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ دوسری طرف کہہ نہیں ڈاکٹر صاحب یورین تو بالکل کلیئر آتا ہے اور وہ اچھے اماؤنٹ میں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماں اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہے. ماں کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہے. کئی دفعہ یہ بھی تو پرابلم آتی ہے نا کہ ماں جو بات بتا رہی ہے، اب میں یہ تو نہیں بالکل کہتا مائیں جھوٹ تو نہیں بولتی، ڈیفینیٹلی اس کو اپنے بچے سے محبت سب سے پتہ ہی ماں کو ہوتا ہے. ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ جی میرا بچہ، کیونکہ وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں کسی اور کے ساتھ. ایسے ہر بچہ ایک اچھا، یہ بات آپ نے جو کی ہے بہت ٹچی اور الارمنگ بات ہے. یہ بہت کامن ہو گیا کہ آپ ہر ماں، ہر باپ ہر وقت اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک تو جب دوسرے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو اس طرح کرتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تھوڑا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو وہ تو ایک تو سائیکالوجی فرق پڑتا ہے اس کو. دوسرا یہ اس طرح جیسے ہیوملیٹ کر رہے ہیں آپ خود ہی اپنے بچوں کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل اس کے بہت برے امپیکٹ آتے ہیں آپ کے بچے پہ. کبھی بھی کسی بھی بچے کو کسی سے کمپیئر نہیں کریں، چاہے آپ آپس کے بچوں میں کریں کہ فلاں دیکھو جی یہ اچھا ہے اور تم ایسے کر رہے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویجول کو ڈفرینٹ بنایا. بالکل، سب کی الگ الگ خصوصیات. آپ کا ایک اپنا کام ہے جو آپ اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں، میرا ایک اپنا رول ہے، کسی کا رول ہے، ہر کوئی اپنے رول میں کام کر رہا ہے. بالکل. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو کوالٹیز ہیں، ہر بچے کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. بالکل. اگر ایک پڑھائی میں اچھا ہے تو دوسرا مؤدب بہت ہے. اگر ایک مؤدب ہے، ایک پڑھائی میں ہے، تو تیسرا ایفیشینٹ بہت. کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہے اس کو. آپ بالکل ان کو یہ ایفیشینٹ والے کو یہ تانا نہ دیں کہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو، یا پڑھائی والے کو یہ تانا نہ دیں کہ یار تم گھر کے کام نہیں کرتے ہو. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کمپیئر نہیں کریں. یہ میجورٹی پرابلم تبھی آتے ہیں. بالکل ایسے کہ آپ جب کمپیئر کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچے کا قد نہیں بڑھ رہا. بھائی آپ والدین کا اپنا قد ہے، اس کے حساب سے بچے کا قد ہوگا نا. اور گھر میں خود ہی اسے چھوٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ بڑھنا بھی ہے اور وہ سائیکولوجیکل اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کمپیئر نہ کریں بچوں کو. لیکن کمنگ بیک ٹو اوور اوریجنل ٹاپک ڈی ہائیڈریشن میں، تو یہ وہ پیرامیٹرز جن سے ہم اسیس کرتے ہیں کہ ماں سے بھی پوچھتے ہیں. ڈیفینیٹلی ماں بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بچوں کے لیے، کہ وہ کیا فیڈ بیک دے رہی ہے یا جو ان کا کیئر ٹیکر ہے. اور پھر آپ اس کو فزیکلی دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ باتیں کوریلیٹ کر رہی ہیں اور اسی حساب سے پھر ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، واپس آئیں گے تو پروسیس فوڈ کی ہم نے بات کی، کچھ اور چیزیں اس کے اوپر بات کریں گے. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. دیکھتے رہیے لاہور میں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। डॉक्टर सैयद खुज़ैमा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों के गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पर जो मसाइल सामने आते हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जब मसाइल आते हैं खुदा न खासा तो उनसे कैसे हम निबरत आज़मा हो सकते हैं, कैसे उनको कम कर सकते हैं ताकि बच्चों की सेहत को महफूज रखा जा सके। इससे पहले बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी की, और पानी की कमी जो है बहुत सारे मसाइल लेके आती है बच्चों के अंदर। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चों की जो मतलूबा मिकदार है पानी की वो लाजमी पिलाया जाए, और मुख्तलिफ शेप्स के अंदर उनको पानी पिलाएं, ORS पिलाएं, उनके फ्लेवर्स के अंदर पिलाएं जो बच्चों को पसंद है। लेकिन हर सूरत चूँकि गर्मी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसानी जिस्म को, गुर्दों को, तो उसको पूरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम डिहाइड्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे, प्रोसेस फूड की बात करेंगे हम थोड़ी सी। ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये थोड़ा मिडिल क्लास में चले जाएँ, थोड़ा लोअर क्लास में चले जाएँ, हमारे देहात की हम बात करें, हमारे लोग हैं, हमने उनकी बात करनी है, तो वहाँ पर जो गंदा ऑयल होता है उसके अंदर पापड़ वगैरह बने होते हैं, जो सलांटियाँ वगैरह कुछ होती हैं जो लोकली बनी होती हैं, उनका ऑयल भी ठीक नहीं होता, वो वैसे भी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं होती। ये कितना नुकसानदेह? देखिए, ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। मैंने आपको अभी शुरू में भी ये बात की थी कि जितनी भी बाज़ारी चीज़ें, इनकी हाइजीन पे तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है ही है, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी तकरीबन ना होने के बराबर। ये सिर्फ वो आप कह लें कि आपके टेस्ट वाली चीज़ें हैं। बच्चों को उनका टेस्ट अट्रैक्ट करता है और वो क्या करते हैं, इसी से अपना स्टमक को फिल करते हैं, इसी वजह से उनके स्टमक ख़राब होते हैं। फिर वही बच्चे फिर वॉमिटिंग, लूज स्टूल, एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं अस्पतालों के इमरजेंसियों में। मतलब ये वो चीज़ है, मैं अक्सर वालिदैन को कहता हूँ कि ये अपने हम हाथों से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप पैसे भी पे करते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जिसका नुकसान भी आपके बच्चे को हुआ, फिर उसके बाद फिर आपने सारा उसके इलाज मुआवजे पे भी खर्चा करना है, और परेशानी अलग है। खुद ही उसे बीमारी में हमने डाला, खुद ही उसके इलाज के लिए चले गए, तो उधर भी पैसे लगाए, इधर भी। ये ऐसा है कि आपने खुद ही एक खाई में छलांग लगा दी है, प्रॉब्लम तो आपका, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ये जितने भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं कि यार बच्चों को कोशिश करें हत्तुल इम्कान ये जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं उनसे दूर रखे। अब आपने जो नाम लिए जिस तरह के चिप्स हो गए या नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हो गई, इसके अलावा एक और आते हैं, क्या कहते हैं, आपके फ्रोज़न फूड आती है। बिल्कुल ऐसे। मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ सारी माओं को, देखें, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जब एक ख़ास लेवल से कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसके फिर नुकसान स्टार्ट हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। तो ये माओं के लिए तो बड़ा ईजी है कि जाके पैकेट लिया और वो नगेट लिए या वो बर्गर पे, और ये फैशन बन गया, तो ट्रेंड चल गया, और बच्चों को भी इसका टेस्ट अट्रैक्ट करता है, तो वो और माओं के लिए इजी है। प्रोसेस फूड में तो है ही टेस्ट, और है क्या, हमें अपना दौर याद है। अब जब हम छोटे हुआ करते थे, मैं अभी भी अपने घर भी बताता हूँ कि यार हमारी वालदा के एक पराठा तो लाजमी होता था, कभी अंडा है, कभी कबाब है, और वो सारा नेचुरल चीज, नेचुरल था। अब ये हम लोग नेचुरल से अननेचुरल, हमारी पूरी लाइफ ही अननेचुरल हो चुकी है। ऐसे अगर हम देखें हर चीज आर्टिफिशियल है, हमारी फूड आर्टिफिशियल हो गई, अब तो हमारे जज्बात भी आर्टिफिशियल, एग्जैक्टली। अब हर चीज आर्टिफिशियल और मसनूई है, आपको समझ ही नहीं आता कि हकीकत क्या है। ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं कि ये जो पैक ले आते हैं, उठाते हैं, कई दिन रखते हैं, थोड़ा सा निकाला, ऑयल में डाला, निकाला, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है यार। इसमें ना एक, चलो टू सम एक्सटेंट मेरी ये गुजारिश है, ये आप जो माएँ जितनी हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो एंड ये गौर से, कभी आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है या कुछ होता है तो चलो आपने कुछ बना लिया, लेकिन इसको रूटीन, मैं देखता हूँ माएँ रूटीन में देती हैं चीज़ें। देखिए, ये प्रोसेस फूड है, एक प्रोसेस के जरिए होती है, इसमें कई प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनमें से कई ऐसी चीज़ें जो प्रूवन है, जो कि डेंजरस है बॉडी के लिए, और कईयों का हमें पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाद में पता लगता है यार ये तो कैंसर कॉजिंग थी, या ये ऐसी थी जो कि ब्रेन में इफेक्ट कर रही है। अभी मेरा प्रोग्राम बहुत से लोग सुन रहे हैं, वो अक्सर उनके ज़हन में क्वेश्चन आता है जी कि, और क्वेश्चन भी हमसे लाइव में पूछते हैं कि जी वो आजकल जी बच्चों के ऑटिज्म बहुत हो रहा है, बच्चों में जी ये ब्रेन डेवलपमेंट, और ये बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत बढ़ गई। बिल्कुल। इसमें एक तो ये कि रिकग्नाइज भी ज़्यादा हो रहे हैं, कि पहले वो रिकग्नाइज ही नहीं होते थे, लेकिन इसमें इन चीज़ों का एक, आप कह लें एक रोल मतलब हो सकता है। प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल जहाँ और बहुत सारे मसाइल लेके आता है, ऑटिज्म और इस तरह के मसाइल भी इसकी कॉज ये बनता है। आपकी इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें आ चुकी है, अभी उन पे स्टडी हो रही है
ٹھیک ہے. میری اپنا ایک دوست ہے سائیکائٹرسٹ ہے جو کہ چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہے امریکہ میں, اس سے بات ہو رہی, میں نے بھی اس سے یہی کوشچن کیا, میں نے کہا یار یہ جو ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ریکگنائز ہو رہے ہیں آٹزم اور ان کا جو اسپیکٹرم میں, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے بہت ساری اسٹڈیز چل رہی ہیں جس میں یہ جو آرٹیفیشیل فوڈ ہے جو ماں کی ہے وہ ایون افیکٹ کرتی ہے بچے کو ڈیورنگ پریگننسی. تو میرا یہ پوائنٹ یہ ہے, اور میری بچہ دنیا میں نہیں آیا, ماں یوز کر رہی ہے, اس کا بھی ایفیکٹ اس کے اوپر جا رہا ہے. باڈی میں تو وہ چیزیں موجود ہیں. تو میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہاں سے کوئی ایسا تو نہیں آپ کہہ لیں فتویٰ یا وہ دے رہا کہ ابھی وہ, لیکن یہ ہے کہ میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ کم سے کم یوز کریں اس کو, ایز اے اسٹینڈ بائی چیزیں یوز کریں. کبھی کبھی جب آپ بالکل شارٹ ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا آپ روٹین میں آپ اس کو نہ ایک عادت بنائیں بچوں کی. آپ جتنا دیکھیں نیچرل رہیں گے, جتنا ابھی آپ دیکھ لیں جو آپ کی جتنی ڈیزیزز آئیں, گاؤں والے پھر بھی بہت سارے چیزوں سے بچے ہوئے, اور ابھی بھی بچے ہوئے ہیں. اور شہر والوں میں اربن ایریا میں اگر آپ دیکھیں کینسر کی جو کیا کہتے ہیں پرسنٹیج بہت زیادہ ہے, پھر اس طرح کی بیماریاں سانس کی اور دوسری بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے جو گاؤں والے لوگ ہیں. حالانکہ اگر دیکھیں تو ان کا لائف سارے اسپتال بھی تو پھر اسی لیے یہاں پر ہیں. بالکل, پھر اب یہ بھی ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسپتال بھی یہی ہیں اور بیماریاں بھی یہی ہیں, کیونکہ ہمارا اسٹائل آف لیونگ بہت زیادہ آرٹیفیشیل ہے. جب بچے صبح اسکول جاتے ہیں تو پہلے ماؤں کے لیے اٹھنا مسئلہ ہوتا ہے, چلیں اٹھ بھی جائیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں, خالی پیٹ جب ساری رات معدے نے سکون کیا ہے تو اس کے بعد آپ صبح ایسی چیزیں پیٹ میں ڈال کے تو ان کو بھیج دیتے ہیں اور سارا دن, تو ظاہری بات ہے مختلف بیماریوں کی وجہ تو بننا ہی ہے اس میں. بالکل یہی میرا پیغام ہے ماؤں کے لیے کہ تھوڑی محنت کر لیں. آپ کا یہ پیغام ہے. دیکھیں آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, ٹھیک ہے, بچے دیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور اچھے طریقے سے اٹھانی ہے. اپنی جتنی کیپیسٹی ہے, میں مانتا ہوں اس وقت ملک میں مہنگائی بہت ہے, چیزیں بہت مشکل ہیں, سارا کچھ, لیکن انہی سرکمسٹانسز میں رہ کے, انہی حالات میں رہ کے آپ نے جو کچھ اپنے بچے کے لیے بیسٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو نیچرل آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس پروسیس فوڈ سے زیادہ سستا بھی پڑتا ہے. بالکل سستا, بس یہ تھوڑی محنت ہے, مائیں محنت بہت زیادہ کرتی ہیں, ایفرٹ کرتی ہیں, لیکن اس کے اوپر تھوڑا زیادہ کر لیں. دیکھیں ایک پراٹھے بنانے کے لیے آٹا بھی گوندنا پڑتا ہے, آٹا گوند کے رکھنا پڑتا ہے, پھر اس کے لیے پھر آپ کو انڈا بھی ساتھ بنانا پڑے گا. اب تو آٹا بھی گوندا ہوا مل جاتا ہے. وہی ہاں یہ بھی ہے. تو یہ تو پھر ماؤں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ بھئی آپ فائدہ اٹھائیں ٹیکنالوجی سے بھی, لیکن یہ ہے کہ جتنا بچوں کو بچوں کے اوپر کمپرومائز نہ کریں, اتنے آپ کے بچے اچھے ہوں گے, بیماریوں سے دور ہوں گے اور نارمل زندگی گزاریں. صبح آپ نے پروسیس فوڈ جو ہے وہ فرائی کیا دے دیا, واپس آئے تو وہی رات کو کھانا کھانے کے لیے باہر چلے گئے, وہاں پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی, تو پھر یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اندر اب ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھ گئی, بچوں کی کڈنی فیلئر کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے. بالکل ایسے ہی. اور بچوں کے اندر آٹزم کی تو آپ بات کر رہے ہیں, اور سارے مسائل, یہ سارے مسائل کی وجہ پھر یہ ہمارے ایک تو لائف سٹائل ہے, اور سب سے بڑی وجہ ہمارا جنک فوڈز کا, پروسیس فوڈ کا زیادہ استعمال ہے جو ہمیں اس طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. دیکھیں بالکل یہی سے میں ایک بات کروں, وہیں پہ بچے کھاتے ہیں, وہیں پہ سو جاتے ہیں. بالکل برگر منگوایا, پیزا منگوایا. دو آپ کے کیٹیگریز ہیں پاکستان میں بڑی, ٹھیک ہے. ایک بیچارے وہ جو ایوریج کلاس ہے وہ ہے, ان کے بچے تو یہ تو گند بلا روٹین کا آپ نے بتایا کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی باہر سے کچھ اٹھا لیا اور یہ وہ. ایک آپ کی ہے ایلیٹ کلاس یا اچھی, ان کے بچوں کا کیا ہے جی, ان کا میل نیوٹریشن یہ ہے کہ وہ اوبیسٹی, وہ موٹے ہوئے ہیں. بالکل 7 سال کا بچہ 40 کلو کا, وہ بھی ایک بیماری ہے, وہ سارا کچھ کھا کے پھر جم میں لے جاتے ہیں. اس بات کو سمجھے, دیکھیں یہ وہ صحت نہیں ہے, وہ بیماری ہے. میل نیوٹریشن جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا آپ لوگ, ہم کہتے ہیں میل نورشڈ ہے, میل نیوٹریشن ہے, یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیوٹریشن میل ہے, آپ کی اچھی نہیں ہے. صرف کمزور بچے ہی میل نورش نہیں ہوتے, یہ جو اوبیس بچے ہیں نا یہ دوسری میل نورشمنٹ میں جاتے ہیں. تو جو ہماری اچھی ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں جو کہ ہر وقت آرڈر کرتے ہیں, اور کھانا گھر میں سبزی بنی ہے تو نہیں کھانی, آرڈر کریں اور باہر سے نہیں منگوا لیں, اور برگرز کھا کے, ٹھیک ہے, ان کے ویٹ آسمانوں میں پہنچ گئے ہیں, ساتھ میں کولڈ ڈرنکس پینا, اور پھر اس کی وجہ سے جو بیماریاں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں. بلڈ پریشر زیادہ ہے, شوگر لیول, بچوں کے اندر یہ چیزیں بہت نارمل ہوتی جا رہی ہیں, جن کو ہم پہلے سوچتے تھے کسی لیول پہ, کسی ایج سٹیج کے اوپر جا کے سارا کچھ ہوگا, لیکن اب تو ہوتا. تو میرا پیغام ان والدین کے لیے بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا ہوا ہے کہ یار اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو افورڈیبلٹی دی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہر وقت یہ پیزا, شاورما, برگر اور یہ والی چیزیں یہ آؤٹنگ ہی کرتے رہیں گے.
میرے پاس کئی بچے رپورٹ ہوتے ہیں اچھی فیملیز کے اور ان کے بھی مطلب حالات اچھے نہیں ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ والدین فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ جی کیا کریں جب دال بنی ہوتی ہے کھاتا نہیں ہے تو آرڈر کر دیتا ہے, اور اس کو بھی ایک فیشن کے طور پہ لیتے ہیں, بچوں کو, لوگوں پوری فیملی کو بتاتے ہیں کہ میرا بچہ تو یہ نہیں کھاتا, میں تو وہ منگواتا ہوں. سمجھتے ہیں یہ صحت, وہ صحت نہیں ہے وہ دیکھیں صحت نہیں. 7 سال کا بچہ اگر 40 کلو پلس ہے وہ صحت نہیں ہے, وہ بھی بیماری ہے. موٹاپا تو ایک بڑی بیماری ہے بالکل, کاز آف شوگر. اور پھر سائیکولوجیکل امپیکٹ تھوڑا آتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ویسی دوسروں کو نام لے کے پکارا جاتا ہے, اب وہ کرتے ہیں, وہ بچہ یا بچی انڈر پریشر آتے ہیں ایسے ہی, وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نکل نہیں پاتے, نہیں نکل پاتے ایسے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ہم تھوڑا آگے جائیں گے. اب آج کل موسم ایسا ہے, بچوں کے جسم کے اوپر نا دانے نکل آتے ہیں, کچھ میں تھوڑا پانی ریشہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, لاکڑا کاکڑا ٹائپ, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ زیادہ تر جو ہے نا دو اس میں اسپیکٹ ہے. ایک تو وائرل ہے, آپ نے لاکڑا کاکڑا کا نام لیا یعنی چکن پاکس, یا اپنی زبان میں آپ لوگ ویریسیلا کہتے ہیں. یہ تو آپ کہہ لیں کہ جب یہ بہار ختم ہوتی ہے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں, اس میں بہت کامن ہے, ابھی بھی کیسز بہت آ رہے ہیں, بہت کیسز. تو اس میں تو میرا ایک تو پیغام یہ ہے کہ یار آپ اپنے بچے کو ویکسینیشن کروا لیں. پورے جسم کے اوپر دانے نکل آتے ہیں, گورنمنٹ ویکسین نہیں کراتی, آپ پرائیویٹ سے کہیں سے کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی لاکڑا کاکڑا یعنی چکن پاکس, ایک پہلی ہے جس میں فیور ہے, جس میں دانے ہیں, اس میں پھر کیا کہتے ہیں پانی بھر جاتا ہے اور خارش انتہائی ہوتی ہے بچے کو, اور پھر اس کے نشان بھی پڑ سکتے ہیں. ایک تو لاکڑا کاکڑا, اس کے علاوہ بھی کئی دوسری وائرل ایلنسز, یہ جس کی بھی آپ نے بات کی, یہ جو قسم ہے اس کا کیا ہے لاکڑا کاکڑا کا؟ دیکھیں لاکڑا کاکڑا کی پریونشن تو یہی ہے کہ آپ ویکسین لگوا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو ہو جاتی ہے تو کوشش کریں اپنے قریبی پیڈیٹیشین کو جتنی جلدی چیک کرا سکیں کرائیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا وہ سپورٹیو ہے, یعنی کہ یہ ڈیزیز ہو جائے, کیونکہ وائرل ایسے ٹائم لینا ہوتا ہے, ہفتہ 10 دن یہ دانے آتے رہیں گے اور ساتھ میں فیور بھی رہے گا اور پرابلم بھی رہے گی. اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ. کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ کمپلیکیشن دیکھیں اس میں کئی ہو سکتی ہیں. نمونیا اس کی ایک کامن کمپلیکیشن ہے, آپ کے انفیکشن ہو سکتے ہیں آپ کے کان کے, پھر یہ ہے کہ ورسٹ سینیریو میں آپ کی ایون برین کی انفیکشن ہو سکتی ہے. اچھا, جو سب سے زیادہ خطرناک ہے, جو کہ کتنے کیسز میں یہ پاسبل ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں اس کی پرسنٹیج تو بہت زیادہ نہیں ہے. اگر 100 لاکڑا کاکڑا کے کیسز ہیں تو 2 یا 3% میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایزی نہیں. لیکن اگر ہو جائے تو اس کی مورٹیلٹی بہت ہائی ہے. اچھا, مطلب اس میں آپ کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا تو کم کو ہے, اس لیے آپ کو یہ شروع سے ہی کہیں آپ کو کوئی علامات آتی ہے تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر کو. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیڈ چینج کریں, اس کی چادریں چینج کریں, صوفہ چینج کریں. دیکھیں بچے کو جس کو ہو گیا اس کو تو ہو گیا. ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا اس کی بیڈ کی چادریں ہو گئی, اس کا ٹاول علیحدہ ہو گیا, اس کی چیز, وہ یہ ہوتا ہے کہ پھیلے نہیں. یہ بہت انفیکشیس ڈیزیز ہے, بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے اگر گھر میں کسی کو ہو گیا تو فوراً جو باقی بچے ہیں جو ایکسپوز نہیں ہے اس کو آپ فوراً سے ویکسین کروائیں. اس میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہے جس کو لاکڑا کاکڑا چکن پاکس نہیں ہوئے, وہ بہت ایٹ رسک ہے. اگر اس کو ہو گیا تو اس کے آنے والے بچے پہ بہت برے اس کے. اچھا, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی جگہ رپورٹ ہو جائے بچے کو لاکڑا کاکڑا ہوا ہے یا کسی بڑے کو بھی ہوا ہے, اور کوئی اگر پریگننٹ لڑکی ہے تو اس کو جو ہے نا آپ بالکل سائڈ پہ کریں. اگر اس کو وہ ہو گیا تو اس کے اپنے پھر کنسیکوینس, ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے, بالکل زیادہ الارمنگ ہے نا. اس کا ایک بچہ ہے, اگر وہ ارلی فیز میں ہے تو وہ پورے آرگن بن رہے ہیں اس کے بچے کے. اچھا, یہ صرف اس ڈیزیز کے اندر ہے یہ احتیاط, یا ایسا کوئی بھی وائرل اور بھی ہے, روبیلا وغیرہ بھی ہے, میزلز بھی ہے, لیکن اس کا کیونکہ یہ کامن زیادہ ہے نا اور آج کل ڈیزیز آئی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یار آپ اس چیز کو فار گرانٹیڈ. چلے ملیریا, روبیلا, ڈائریا پہ بات کرتے ہیں, واپس آئیں گے, بریک لیں گے ڈاکٹر صاحب. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ جو گفتگو کا سلسلہ اس کو یہیں سے جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اور کون کون سے مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں آگاہی کی ضرورت ہے تاکہ اپنے بچوں کی صحت کو ہم محفوظ رکھ سکیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ زون اور ڈاکٹر سید خزیمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں بچوں کے امراض کے حوالے سے. جو ہماری روٹین کی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت نارمل لیتے ہیں وہ کتنی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں ہمارے بچوں کی صحت کے لیے, اور ان کے لیے ہیں تو ظاہری بات ہے پوری فیملی اس میں سفر کرتی ہے, سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ موبائل کا جو بہت زیادہ استعمال ہے اب تو اس طرح ہے کہ اس کو روکنا ایسے لگتا ہے جیسے مشکل ہو گیا, ناممکن ہو گیا, ہمارے بس میں نہیں رہا. یہ کتنا نقصان دہ ہے ہماری آنکھوں کے لیے, بچوں کی ذہنی صحت کے لیے, دوسرے مسائل جو ہے؟ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ٹاپک کی بات کی آپ نے. موبائل ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آپ کی لائف ہی چینج ہو گئی ہے. کتنا ٹائم ہم لوگ سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا. ایسے اور دوسرا بچوں پہ آ جائیں, دیکھیں بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, نقصان دہ. سمپل سی بات کروں تو لیس دین 3 ایئر کے بچے کے لیے تو ویسے ہی موبائل کا کوئی بھی اسکرین سیف نہیں ہے. اچھا, میں ایک چیز کو ریپیٹ کروں ماؤں کے لیے کہ 3 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کوئی بھی اسکرین ریکمینڈڈ نہیں ہے. کئی دفعہ مائیں کہتی ہیں جی موبائل نہیں دیتی, ٹی وی لگا LED لگا دیتی ہوں جی, فلاں لگا دیتی LED کے اوپر کارٹون, وہ بھی سیف نہیں ہے. اب کیوں وہ سیف نہیں ہے؟ کیونکہ بچوں کا گروئنگ برین ہے. اگر گروئنگ برین میں یہ سوشل میڈیا یا یہ موبائل یا یہ چیزیں گھس گئیں تو یہ بالکل یہ ان کے گروتھ کے ساتھ جو ہے نا انٹرفیئر کرتی ہے. اسی وجہ سے ابھی بہت سارے بچے آتے ہیں جو کہ بول نہیں پاتے, یا وہ جو بولتے ہیں وہ لیٹ بولتے ہیں, یا ان کے دوسرے کگنیٹو پرابلمز ہیں. جو بچے لیٹ بولتے ہیں اس کی بڑی وجہ موبائل کا اسکرین کا یوز بھی ہوتا ہے. بالکل ایک وجہ ہے یہ. اچھا, اور یہ بات مطلب آپ کہہ لیں پروون فیکٹ ہے. سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر آج کل بہت پھیلا ہوا ہے. آپ کہہ لیں یہ آٹزم کی بھی ایک مائلڈ فارم ہے, لیکن اس کی جو مین وجہ ہے وہ آپ کا موبائل فون ہے. موبائل فون کا یوز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موبائل بہت زیادہ ہے, ایون ٹیبلٹ بھی اتنی ڈینجرس ہے. اسکرین کوئی بھی آپ کہہ لیں اسکرین بچوں کے لیے سیف نہیں ہے. جب وہ 3 سال سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اسکرین ٹائم ½ این آور الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی انڈر آپ سپرویژن کے. 5 سال سے عمر 1 گھنٹہ الاؤڈ ہے, اور جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا اسکرین ٹائم آپ اس کے مطابق بڑھا سکتے ہیں. لیکن میری یہاں سے یہ گزارش ہے والدین سے کہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں اکثر مائیں یوز کرتی ہیں کھانا کھلانے کے لیے, ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ سوال میں نے آپ کو پوچھنا تھا کہ جب بچے کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو بچے چونکہ کھانا کھانے میں پسو پیش کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, اریٹیٹ کرتے ہیں, تو مائیں کیا کرتی ہیں اس کو موبائل پہ کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتی ہیں اور ساتھ کھانا کھلانا. جب موبائل نہیں ہوتے تھے پھر مائیں کیسے کھلاتی؟ اور دیکھیں وہ تو مائیں بھی عظیم تھی, اب بھی مائیں عظیم ہیں, وہ خود سے ہی کرتی تھی جو کرتی. اب ہماری حرکتیں چینج ہو گئی ہیں. مائیں تو بیچاری وہی. میں ماؤں کو یہی کہوں گا کہ موبائل فون سے نکلیں, آپ الٹرنیٹیو تلاش کریں. آپ ایک ایسی اچھا پھر وہ ابھی آتے ہیں نا لوگ, ڈاکٹر صاحب موبائل بہت مانگتا ہے, نہ دیں تو بہت روتا ہے, تنگ کرتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ موبائل کی عادت کس نے ڈالی, موبائل یوز کس کا کرتا ہے؟ ہاں, گڑھا ہم نے خود ہی کھودا ہے. دیکھیں آپ خود ایک کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہی چیز پھر آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ مطلب اس توجہ دیں, اور وہ کوشش کریں جو بھی مطلب ایسے والدین جو بھی والدین بنے خدا کے لیے اپنے بچوں کو موبائلوں پہ ابھی سے اس پہ توجہ ابھی. اچھا ایک اور بات بھی کرتے ہیں آپ, اگر ان سے پوچھتے ہیں موبائل, وہ ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہے لیکن اتنا نہیں دیکھتا, وہ بھی بات کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جی میرا فلانا نند کا بیٹا تو 4-6 گھنٹے دیکھتا, یہ تو 3 گھنٹے, میرا بچہ تو بھائی 1-2 گھنٹے دیکھتا. بھائی وہ بھی غلط کر رہی ہے, آپ بھی غلط, اور آپ بھی غلط. کیوں آپ کا غلط کام کسی اور غلط کام کی وجہ سے جسٹیفائی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بچے اس طرح سے کھانا ہم ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں, موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا اور کھانا, اچھا اس میں بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں کہ بچوں میں ٹیسٹ نہیں آتا, بچوں کو اس کی ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آتی, بچوں کا میدا اس کو, یہ ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں بیسیکلی آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اسٹریس پہ ہیں یا آپ کہیں اور سوچوں میں گم ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا کھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کیا کھا رہے ہیں. اور پھر جو چیز آپ اسکرین کے بغیر نہیں کھا رہے ہیں وہ موبائل دیں تو کھانا بھی شروع کر. بالکل ایسی ہے. ماؤں نے ایک لحاظ سے اس کے ساتھ ایک ایٹریبیوٹ ہی کر دیا, ایک آپ کہہ لیں گے اگر ایسوسیٹ کر دیا کہ وہ بچہ بھی کہتا ہے جی کہ اگر کھانا کھلانا تو پہلے مجھے موبائل دیں. تو یہ کتنا نقصان ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے نہیں, اس کا میدے کو ہماری. دیکھیں اس کا نقصان میں نے بتایا کہ 2 چیزوں کا ڈائریکٹ نقصان ہے. ایک گروئنگ برین, جو بچے کا دماغ بن رہا ہے اس پہ برا افیکٹ آ رہا ہے.
دوسرا اس کی آنکھیں تیار نہیں ہوتی اس قسم کی گلیئر کے لیے جو کہ اس کو پڑ رہی ہے, چاہے وہ اس کی LED ہے یا وہ اس کی آپ ٹیبلٹ کہہ لیں یا اس کا موبائل فون ہے. تو یہاں سے میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ یہ چیزیں سیف نہیں ہے. اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ سے دیکھیں. اب ایک ماں اب سوچ رہی ہے کہ یار میں تو ہمیشہ سے کھانا کھلاتی ہوں موبائل کے ساتھ, تو بھائی آہستہ آہستہ آپ چھپانے کی آپ کم کریں گے تو کم ہوگا. آپ کوئی الٹرنیٹیو ڈسٹریکشن لے کر آئیں. کیا ہوتا تھا پہلے ماں باپ خود سے کچھ شکلیں بنا رہے تھے, کھلونے ہو گئے, یہ جھنجھنا ہو گیا, فلانا. ڈسٹریکٹ تو بچوں کو کئی دفعہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, لیکن ڈسٹریکشن ایسی نہیں ہونی چاہیے نا کہ اس کا بچے پہ لانگ ٹرم میں برے افیکٹ ہے. تو یعنی کھانا کھلاتے وقت موبائل نہ دیں, بالکل نہ دیں. اور اگر آپ دیتے ہیں ذہنی آپ اس کو گروتھ کے اوپر, مینٹل اس کے اوپر فرق ڈالے گا, آنکھوں پہ بھی برا, آنکھوں پہ ڈالے گا, ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آئے گی, چیزوں کو لیٹ سمجھنا شروع کرے گا, اور بچے کے اندر بعد میں ضد آئے گی نا, ضد آئے گی. دیکھیں آپ وہ ایک بچہ آپ خود عادی کر رہے ہیں. اب آپ کو اگر فرض کریں یہاں کا چینل کہتا ہے جی صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کام کرنا ہے, اور کل کو آپ کو کہ نہیں جی اب آپ سے صبح 4 بجے آنا ہے, تو آپ تنگ نہیں ہوں گے. بالکل ایسا بھائی آپ کی ایک روٹین اب بنی 8 سے 4 کی, یا آپ کو 4 بجے کے بعد کہہ اب آپ نے رات تک رکنا ہے, یعنی روٹین جو ہے وہ بالکل آپ کسی کی بھی روٹین کو جب بریک کرتے ہیں وہ بچہ تو اور زیادہ تنگ ہوتا ہے ایسے. لیکن یہ میں یہی پوائنٹ یہاں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچے عادی ہیں آپ گریجولی اس کو نکالیں. پہلے تو کوشش کریں کہ ان کو عادت ڈالیں نا, اگر عادت ڈال گئی ہے نہیں ڈالی وہ نہ ڈالے, اور اگر عادت آ گئی ہے تو پھر اس کو گریجولی کم کرنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب گرمی ہے, حبس کا موسم ہے, آنے والے مہینے اور بھی زیادہ شدید حبس کے ہوں گے. بچوں کے جسم کو ایک مخصوص ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے, ویسے تو سب انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے. تو اب بہت سارے لوگ ہیں جو AC افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے ابھی گاؤں کی بات کی, وہاں پر تو چلو درخت وغیرہ ہوتے ہیں, یا ہمارے یہاں پر اندرون کے اندر ایسے گھر ہیں, ہمارے یہاں پر پورے لاہور میں سٹیز کے اندر تنگ گھر ہیں, چھوٹے گھر ہیں, ACs بھی لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. تو جسم کے ٹمپریچر کو ایک نارمل سطح کے اوپر رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو اس پہ ایسی بات ہے, آپ کو اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جو افورڈیبلٹی نہیں رکھتے یا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنے حالات کو دیکھ کے چلیں گے. اس میں یہ ہے کہ کم از کم اگر بچے کی بات لیں تو کم از کم 1 یا 2 دفعہ نارمل پانی سے نہلائیں, کپڑے اس کے مناسب رکھیں, یعنی آلٹرنیٹ ہے بالکل, اور ایکسپوجر کم سے کم کریں. میں پھر وہی بات کروں گا, دھوپ میں نہ لے کے ایکسپوجر, مطلب دھوپ میں نہ لے کے جائیں, 10-11 بجے سے لے کے پیک آورز میں بالکل نہ لے کے جائیں, 5 بجے تک کا جو پیک آورز ہے, اور ان میں بھی جو ہم لوگ ایگزیکٹ پیک آور کہتے ہیں 12 سے 4 بجے تک سب سے زیادہ گرمی اسی ٹائم پہ ہوتی ہے اور ڈائریکٹ سورج ہوتا ہے. لیکن آپ کو بچوں کے لیے 10 بجے سے عصر کے ٹائم یعنی کہ تقریباً 5-5:30 بجے تک, اس کے بعد بھی آپ دھیان سے رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کئی جگہ جو ہمارے گرم علاقے ہیں وہ مطلب اس بہت گرم ہوتے ہیں, ایون لیٹ پارٹ میں بھی. اور ہائیڈریشن کو اچھا رکھیں, جب پانی اچھا رہے گا جسم کا, بار بار کو عادت ڈالیں, پانی پینے کی, پانی صاف رکھیں. اور یہاں پر میں ایک پیغام دینا چاہوں, دیکھیں صاف پانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو منرل واٹر یا بہت اعلیٰ, آپ سمپل پانی کو بوائل کر کے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی بڑی بات, اور اس سے زیادہ صاف ہو جائے گا, بالکل زیادہ صاف ہوگا, زیادہ ریلائبل ہوگا. تو آپ اپنے بچوں کو گرمیوں میں باہر کی گند بلا سے دور رکھیں, اور کوشش کریں کہ گھر میں بھی پانی صاف رکھیں, پانی کو بوائل کریں, گھنٹہ میں وہ نارملائز ہو جائے گا ٹیمپریچر, اس کے بعد آپ یوز. یعنی اگر آپ AC افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو آپ 2-3 بار دن میں نہلا دیں. زیادہ موسم اچھا ہے تو اس مناسبت سے پانی, اور اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو تھوڑے ٹھنڈے پانی کے اندر جو ہے اس کو 2-3 بار, تاکہ جسم کا ٹیمپریچر جو ہے ایک بار نہانے کے بعد کتنی دیر ٹیمپریچر جو سیٹ رہتا ہے. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گرمی کے اوپر. اگر گرمی بہت شدید ہوگی تو کئی دفعہ آپ کو پتا آدھا گھنٹے میں اس کا افیکٹ چلا جاتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اچھی اپنے مطابق مطلب سرکمسٹانسز. اب ظاہر سی بات ہے, اب آپ کو پتا ہے پھل فروٹ بھی بہت کئی تو مہنگے ہو گئے, بالکل وہ بھی آپ افورڈیبل نہیں بھی ہے. آپ نے کوشش یہی کرنا ہوتا ہے کہ یار جو حالات ہیں ان کے مطابق جو بیسٹ دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. اس میں یہی ہے, پانی آپ کو پتا ہے بہت بڑی پرابلم فی الحال تو اللہ کے فضل سے نہیں ہے, آپ اس کو نارملائز کریں, پینے کا پانی کو صاف رکھیں, ہائیڈریشن اچھی رکھیں, اور کپڑے مناسب رکھیں, ایسے کپڑے ہوں کہ جو ہوادار ہوں. لیکن اب گرمی کی چھٹیاں گورنمنٹ 3 ماہ کے لیے دیتی ہے بچوں کو, لیکن سمر کیمپ کے نام پر پھر بلا لیتے ہیں. اب یہ الگ سے مسائل ہیں. سمر کیمپ کا بھی یہی بات ہے کہ یہ بھی یہ ہوتے تو, لیکن آپ کیا لیں والدین کی
مرضی پہ تو والدین اپنے سچویشن کے مطابق ہی فیصلہ کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے سمر کیمپ ایک اچھی چیز ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو نہیں, مسئلہ تو یہ ہے نا کہ گرمی سے بچانا ہے, اسی لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں. لیکن وہ بھی کئی دفعہ جو اسکول ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ تو اے سی والا انوائرمنٹ ہی دیں گے, ہم لوگ تو ان کو شیلٹر ہی دیں گے. لیکن اگر تو وہی پھر بات ساری والدین پہ آ جاتی ہے کہ وہ چیک کریں, اگر وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں تو بچوں کو بھیجیں. دیکھیں ہمیں بچوں کی سیفٹی سامنے رکھنی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے بچہ سیف ہے اور اس کو نقصان نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس پہ کام. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب اس شدید گرم موسم کے اندر معدے کے مسائل بہت زیادہ ہیں. بچوں کے اندر پیٹ درد کی شکایت عموماً بچے ہم نے دیکھا ہے کہ کرتے رہتے ہیں صبح کے شام کے اوقات میں, کسی بھی وقت, خاص طور پہ 6-7 سال کے, 10 سال سے 5 سال کے درمیان جو بچے ہیں پیٹ درد کی شکایت بہت کرتے ہیں. اس کا معدے سے کنسرن ہوتا ہے اور معدہ ویسے بھی وامٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں. دیکھیں اس کا میں نے آپ کو ابھی جیسے پچھلی گفتگو میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ بیسیکلی جو باہر کی چیزیں ہیں وہ زیادہ پرابلم دیتی ہیں. ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہائیجینک نہیں ہوتی ہے, صاف ستھری نہیں ہوتی ہے. گھر میں بھی پرابلم آ جاتی ہے آپ کی جولائی اگست کے مہینے میں, کیونکہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, اچھا بنا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں میرا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو بھی کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں ان کا میک شیور کریں وہ صاف ستھرا ہو. پانی بوائلڈ یوز کر لیں, مشکل نہیں ہے, صبح دیچکائی کو ابال لیں, گھنٹے بعد وہ نارملائز ہو جائے گا. آپ بیچک بوتلیں بنا کے اگر فریج ہے تو فریج میں رکھ لیں, یا آپ نے کچھ اس میں اگر ایڈ کرنا تو آپ اس کو جو بھی آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے ویسے کر لیں. لیکن سیف دیں, صاف ستھرا دیں, اور باہر کی چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے جو برانڈیڈ ہمارے بھی ہیں نا ان سے بھی اتنی فوڈ پوائزنگ اس سیزن میں آتی ہے. اچھا, آپ کے جو اچھے اچھے برانڈ ہیں, میں اب نام نہیں لے سکتا ان سے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جن کے پیزے آپ کو 2-3 ہزار کے چھوٹے چھوٹے پیزے ہیں ان کا یا برگرز ہیں, ان سے بھی ٹھیک ہے تو سارا پروسیس فوڈ ہی ہے جو اس میں یوز کرتے ہیں وہ بھی پروسیس فوڈ. مسئلہ یہ ہے کہ جو صفائی ستھرائی ماں یا باپ بچے کے لیے کرتے ہیں, بالکل اپنے جو گھر کا کچن ہے اس سے زیادہ بزنس ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں وہ 19-20 ہوتی ہے. اس لیے میری یہ اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ بچوں کو گھر کا صاف ستھرا کھانا کھلائیں, پانی کو بھی صاف ستھرا رکھیں, اور بچوں کو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نہ دیں یا کم سے کم. ڈاکٹر صاحب بچے ہیں جن کے تھائز کے اندر شولڈر پہ اکثر جلد جو ہے پھٹ جاتی ہے یا پھر نشان لکیریں سی بن جاتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسکن ہے ان کی ایکسپوز ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں سے, تو اس کا وہ ریاکشن آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا کئی دفعہ کچھ ہماری باڈی کے اندر چیزیں موجود ہیں جیسے ہم آٹو امیون کہتے ہیں, ان کا بھی یہ ریاکشن آتا ہے. اچھا, اب یہ ایگزیکٹلی دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کیا ہے, کہ یہ اس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ باڈی کا ہی رسپانس ہے. تو دونوں کا جو علاج ہے وہ اس کے حساب سے ڈفرینٹ ہے, اور پھر وہ کیس ٹو کیس ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اس میں. تو مطلب اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کس وجہ سے. بچوں کے اندر جو ہڈیاں ہیں ان کا ٹیڑھا پن آنا اب بہت نارمل ہوتا جا رہا ہے. کیلشیم کی, وٹامن ڈی کی, کس چیز کی کمی ہے؟ یہ وراثتی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے, پیدائشی طور پر ایسا ہوتا ہے, یہ بعد میں بھی لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہڈیاں ایسے مڑنا شروع ہو جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں جو ان کے بھی مسائل آ جاتے ہیں. اس پہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں, کم بھی ہوتے ہیں. اس میں کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ بیماری آپ کے جسم کے اندر ہے یا وراثت میں آئی ہے, اس وجہ سے ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی. تو ان کے جیسے کڈنی ریکوری کا کوئی ہوتا ہے, اس کا ریکوری کا یہی ہے کہ جو مین وجہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ٹریٹ کیا جائے. اگر کسی کے کڈنی کا مسئلہ ہے تو کڈنیز کو دیکھا جائے. اگر کوئی آپ کہہ لیں کہ کیلشیم کا میٹابولزم یعنی کہ جو وہ کیسے باڈی اس کو ڈیل کرتی ہے وہ اگر پرابلم ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. لیکن جو آپ نے بات کی 90% جو پرابلم ہے وہ بیسیکلی انوائرمنٹل ہے. اس میں وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ از ویری کامن. آپ مجھے نہیں پتا آپ اپنا کریں, شاید آپ کا بھی وائٹامن ڈی لیول بالکل ایسے تو ہمارے وائٹامن ڈی لیولز لو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے. اب تو وٹامن سے اتنے سمجھ نہیں آتی کون سا لو ہے کون سا ہائی. بالکل, کیونکہ سورج ایک سورس ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا ابھی لوگ کہیں گے جی کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں ایکسپوجر نہ ہو, آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا سورج اتنا دردناک ہے کہ ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس کے اپنے ہیزرڈ سے تو ایک بیلنس تو کرنا پڑے گا. ایک تو ہمارا ایکسپوجر کم ہوتا ہے, دوسرا یہ آپ کہہ لیں جو آپ کے اربن ایریاز میں شہروں میں جو آپ کی پولوشن ہے نا
وہ بھی انفیکٹو کر دیتی ہے. اچھا. اور یاد رکھیں کہ گاڑی کے اندر یا کھڑکی کے تھرو جو آتی ہے سورج کی روشنی اور وہ ایکسپوئر, اس کو ایکسپوئر نہیں کاؤنٹ کریں. اس لیے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لے لیا کریں. بالکل, وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس بچوں کو بھی دے دیں اور خود بھی لے لیں. اور وائٹامن ڈی نہ صرف آپ کی ہڈیوں کے لیے بلکہ آپ کی چیسٹ انفیکشن کو بھی پریونٹ کر دیا اور آپ کی امیونٹی کے لیول کو بھی بہت اچھا کرتی ہے. جو فریکوینٹلی وائرل انفیکشن ہوتی ہے ان کو بھی ریڈیوس کرتی ہے. چیسٹ انفیکشن یہ کاف اس کے اوپر بات کرنی تھی لیکن اب وقت ختم ہو گیا. وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ کے میں بڑے حق میں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر سید خدامہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بچوں کے اندر شدید گرم موسم کے اندر جو مسائل بچوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو اسپیشلی کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور خاص طور پر جو اسکرین ٹائم ہے وہ کیسے ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے بچوں کی, اور ڈی ہائیڈریشن کے مسائل کا باعث بنتی ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر بات کی. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پروسیس فوڈ ہے اس کا استعمال کم سے کم کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ جگہ لے چکا ہے اور اس سے جان چھڑوانا ہمیں جو ہے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے ڈسٹنس کریں اپنے بچوں کو تاکہ ان کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لاہور رائے.